बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी मोहतरम नाज़रीन इकराम, जिन हज़रात ने सवालात किए उनके ऊपर तबसरा जारी है। तो इस हवाले से जनाब सैयदना ईसा मसीह इब्न मरियम अला नबीना व अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से गुफ्तगू जारी थी, और हमारे कॉलर हज़रात जिनका हक़ है कि वो अपनी बात करें, अपना सवाल करें, तो वो जारी व सारी है। तो उस हवाले से अभी आखिर में जो हमारे कॉलर मशहूद साहिब, वो अगर दोबारा कॉल पर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। उनसे हम जो गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के हवाले से, उन्होंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से सूरह मरियम पर वो ज़ोर दे रहे थे कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो फिर वो आकर ये सूरह मरियम की आयत पढ़ेंगे। अब उस हवाले से मैंने अर्ज़ किया, ये आयतें मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर सूरह मरियम है और सूरह मरियम में सैयदना हज़रत सैयदा मरियम। जी हमारे साथ मशहूद साहब है। जी मशहूद साहब। जी मौलाना साहब, पहले तो मैं मशकूर हूँ, आपने आप ये ना कहिएगा कि मेरी कॉल जो है उस वक्त मैं समझा आपकी बात मुकम्मल होगी। अब आपने जो अपना मौक़िफ़ बयान करना कीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ, फिर उस पर मैं तबसरा करता हूँ। चलें, बड़ी अच्छी बात है। वो जो पहले हमने बात की वो आपकी भी चली गई, मेरी भी चली गई। जी, लोग खुद फैसला कर लेंगे। अच्छा, दूसरी आपने कहा था हदीस, अभी उस पर मैंने कलाम करना है, वो कलाम करता हूँ मैं। ठीक है जी, अभी करना चाहते हैं या मैं अभी आप अपनी बात कर ले, फिर मैं उस पर कलाम बड़ी तफसील के साथ अर्ज करता हूँ। दूसरी जी बड़ी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। दूसरी बात ये है, आपने कहा था हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम में बड़ी लंबी हदीस है, किताबुल फितन। जी बिल्कुल है, और आप आलिम हैं, आपके इल्म में मैं हदीस दिखाता भी हूँ जनाब, बेफिक्र रहे। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, कोई बात नहीं। आप अक्सर कहते हैं मौक़िफ़ दोनों का आना चाहिए, तो मेरा मौक़िफ़ जाने दें, लोग खुद फैसला कर लेंगे। उस हदीस में आपके इल्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो कि उन्होंने कहा है आने वाला मसीह है, 4 दफा नबी कह के बुलाया है। ठीक, उनके मानने वालों को सहाबी के लफ्ज़ से बोला है, ईसा व असहाबु। ठीक हो गई बात। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, आप खुद देखें कि ये इस तनाजुर में फिट बैठती है कि नहीं बैठती। अच्छा मशहूद साहब, तो ये मैंने दूसरी, मैं अर्ज करूं, इसी दूसरी बात पे अर्ज करूं? हाँ हाँ, आप बिल्कुल जो मर्जी अर्ज करें। अच्छा, इस वक्त नूह अलैहिस्सलाम को आप क्या कहेंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं खुदा के। इस वक्त आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहेंगे? नबी हैं खुदा के। तो जितने नबी हैं, जब उनका नाम लेंगे साथ नबीउल्लाह कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बड़ी अच्छी बात की। इन दोनों अंबिया में से कोई वापस आ रहा है दुनिया में? नहीं, सवाल मेरा ये है, पहली बात है कि नबी कहने की बात है सिर्फ, वो अगला आता हूं कि वो किस मकसद के लिए, वो अलहदा बहस है कि वो किस मकसद के, वो किस मकसद के लिए आ रहे हैं, वो मैं बताता हूँ, उसी अहादीस मुक़द्दसा से बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी इस वक्त जितने नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को आप नबी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब मैं जवाब दे दूं आपको इस बात का? नबी कहने से उनका, जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत और नबूवत इस वक्त है, कैसे साबित हो रहा है कि उनकी भी नबूवत और रिसालत इस वक्त है? अब मैं आपको जवाब दे दूं? जी फरमाइए। आपकी मैं एक बात पे जरूर तारीफ करूंगा, आपका ये जो मौक़िफ़ आप इख्तियार कर रहे हैं ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे लेकिन दावा नबूवत का नहीं करेंगे, आपका दिल गवाही देता है कि अगर वो आए और दावा नबूवत करें तो खत्म नबूवत की मोहर टूटती। सवाल ये है कि मेरा दिल क्या कहता है। अब आप जो है ना जुबान पर आइएगा, जुबान लफ्जों पे सुनते, दिल तो आपका भी कुछ कहता होगा, लेकिन ना माने तो और बात है। मौलाना साहब कसम से हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से खड़ा होगा, कोई उसके दावा करने से कभी भी खत्म। लेकिन गुलाम रहना नबी क्यों बनता है?
غلام ہے وہ حضرت مسیح نہیں، موعود غلام رہنا نبی کیوں بنتا ہے؟ سوال یہ ہے، اصل آپ سے اور ہمارا اختلاف یہ ہے، اگر غلام رہتے تو غلام میں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں، جب وہ کہہ رہے کہ میں نبی ہوں اور بلکہ فلاں سے بھی بڑھ کر ہوں، تو پھر امت جو بیچاری پریشان ہو گئی۔ سنیں سب ہم نے اس سے پایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاہد ہے تو خدایا، وہ ہے نہیں، اب دعویٰ کرنے سے ایک طرف اور بات کرے، ایک طرف اور کلا بازی کھائیں، وہ نہیں معاملہ یہ ہے، ابھی آپ نے کہا غلام ہوگا، غلام ہونے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مشہود صاحب، غلام سے بڑھ کر جب آپ مجدد، آپ محدث، آپ بروزی، آپ ذلی، آپ محمد، اور پھر محمد ہی کا کہہ کہ میں روپ ہوں، تو پھر اس پر امت جو ہے وہ کیسے آپ کو قبول کرے؟ کچھ عرض کر دوں اس کے اوپر؟ کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اولیاء گزرے، انہوں نے جو بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے۔ جب مجھے نام کسی آئے ایک گا تو شان بڑھے مشہود گی۔ صاحب، کسی ایک ولی کا بتا دے کہ اس نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ وہی کرے گا جس کو خدا نبی دیکھیں نا مشہود صاحب، پہلے آپ غلام پر رہے، اب آگے نا نبوت کی طرف آئے کہ نہیں غلامی میں آئے؟ نبوت یہی نہیں ہے ہے، آپ دوسری کا، نبوت۔ آپ نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے نا مشہود صاحب، وہ یہ زیادتی ہے کہ آپ نے ذلی، مسلمانوں کے ہاں ہمارے آقا و مولا، ابھی یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے نا، ہمارے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ہم حضور پر آپ آ کر رک گئے، آیت وہی ہے سورہ اعراف کی 35 پر، ہم نبی پاک پر آ کر رک گئے، آپ وہاں نہیں رکے، آپ مرزا صاحب پر آ کر رک گئے، فرق اتنا ہے۔ مولانا صاحب اگر آپ رک جائیں تو دکھ کس بات کا؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں نبی ہونے کی حیثیت۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی لے کر نہیں آتے، یہی تو مغالطہ ہے آپ کو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ نبی اللہ، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ وہ تو آنے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، اب لفظ نبی اللہ پہ بتائیں نا، حضور نے کہا ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا، ان کی شریعت پر عمل کرنا، مجھے پوری حدیث کے ذخیرے میں دکھائے کہیں پر۔ اور مرزا صاحب کے جو دعوے ہیں وہ تو بڑے بلند و بانگ دعوے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جناب جو مجھے نہیں مانے گا وہ جہنمی ہے، وہ ذریت البغایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مشہود صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، کالر میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں، تو میرے خیال میں آپ کے ساتھ آج مکالمہ بھی ہوا، اب میں آپ کی جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے اس پر اجازت ہے میں تبصرہ کروں بعد میں؟ مشہود صاحب، ہاں چلیں، یہ نہ کہیے گا مشہود صاحب کہ میں نے آپ کی کال کاٹی، میرا الحمدللہ ڈائیلاگ پھر میں کہوں گا ڈاکٹر یحییٰ صاحب، عطا المنان صاحب، یہ رنگ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے بھی چینلز ہیں، ان میں بھی دیکھ لیجئے کہ زبان بندی کہاں پر ہے، اور یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کے موقف کو سنا نہیں ہے۔ شاہ جی اگر ایک دو کالیں لے لیجئے گا، اب میں نے یہ پورا ابھی جو ہے نا وہ بحث بڑی بڑھ گئی ہے، اب اس پر جو ہے نا میں نے آج الحمدللہ اور اللہ کے فضل سے صدقہ نبی پاک کا، صدقہ پنجتن پاک کا، قرآن مجید اسے مشہود صاحب آپ دیکھیے گا، اللہ کے فضل سے ناظرین دیکھیں گے کہ اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے، اور سبحان اللہ، میں اللہ کے کلام پہ قربان جاؤں۔ اور ابھی آپ نے جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے میں نے پوری پڑھی ہے، پوری رات میں نے حدیث، مقبول صاحب نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے از باسا، اور قربان جائے میں اپنے آقا کی عظمتوں کے، حضور علیہ السلام نے اسی حدیث میں مسئلہ کو حل کر دیا ہے۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی ان کی بھی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ جی فراز احمد بول رہا ہوں لندن سے۔ فراز صاحب، آپ بھی جو پہلے کالر ہے ان کے ساتھ چلیں گے یا میرے ساتھ چلتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، سوال ہے بس ایک۔ اچھا، میں نے کہا وہ چونکہ ابھی تو سارے وہی حضرات آئے نا، ان کا شکوہ ہوتا ہے، اور ایک جمال صاحب آئے تھے، تو سوال کیجئے فراز صاحب۔ سوال میں آج پہلے دن آپ کا میں نے پروگرام دیکھا ہے تو میں کنفیوژن ہوں اس چیز سے کہ اگر یہ لوگ مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے تو میرے سمجھ میں آ رہا پھر وہ مرزا صاحب کیسے بن کے آگے دوبارہ؟ ہاں، یہ البتہ سوچنے والی بات ہے، یہ کنفیوژن ہے اور بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ کبھی تو ان کو یہ کہہ رہے کہ دنیا سے چلے گئے، کبھی کہہ رہے نہیں وہ آ رہے ہیں، ان کا ہے کیا یہ؟ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ مرزا غلام احمد صاحب ہے، ان کی والدہ صاحبہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، حدیث میں ابھی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہ جو صاحب ہیں، ابھی مشہور صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو غلام ہے، تو غلام ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا۔ اور دوسرا وہ ایک بھائی تھے، وہ حضرت ابوبکر کے بڑے حوالے دے رہے تھے، ان کو وہ واقعہ بھی بتا دیں جب انہوں نے وہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جنگ لڑی تھی۔
جی جی مسلمہ کذاب کے ساتھ. جی جی ان کا میرے کو یاد نہیں، ان کو شاید بتا دیتا. جی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے فراز صاحب، کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ جزاک اللہ جی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین اکرام، عموماً ہمارے ایک بھائی تھے جرمنی سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ ان سے اس طرح کیوں بات کرتے. میں الحمدللہ ایک ایسا کلچر دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی کی زبان بندی نہ ہو، ہر کسی کو پورا حق ہو. اب دیکھیں پورا ہفتہ سوچ کے میرے خیال پچھلے پروگرام میں نہیں تھے مشہود صاحب، اس سے پچھلے پروگرام میں تھے، تو پورے 15 دن سوچنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد آج جو مشہود صاحب دلیل لائے ہیں وہ ذرا سوچئے گا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا اور اس سے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ کر رہا ہوں آئرلینڈ سے. جی مقبول صاحب. جزاک اللہ. وہ حوالہ آپ میرے خیال حدیث کا لے آئے ہوں گے. میں نے آپ کو بھیج دیا تھا. 7023 نمبر حدیث ہے. جی بالکل. مسلم کتاب، صحیح مسلم کتاب الفتن. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں فَيَبْعَثَ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. جی تو اس سے پہلے اسی حدیث میں نا وہ فَبَيْنَهُمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دمشق. یہ بھی الفاظ ہیں؟ بالکل ہے. اچھا تو آپ کیا سوال کیا مقبول صاحب؟ سوال میرا یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب وہی لفظ جو ہے بعث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق فرمایا ہے. اچھا تو اس کا مطلب کہ ان کا بعث تو وہ مبعوث تو وہ ہوں گے. اچھا آپ حدیث آپ کے سامنے ہے مقبول صاحب؟ جی ہاں. اگر میں آپ سے گزارش کروں تو اس حدیث کو آگے اینڈ تک لائیں گے اس کو؟ یہ لمبی حدیث ہے. اچھا حدیث کو ابھی دیکھیے میرے خیال میں ٹرائی کرتا ہوں شاہ جی، یہ اگر میں کیمرے سے اس پر رکھوں تو اس کو لائیو اگر آپ دکھا سکیں. مشہور اپنا مقبول صاحب جی میں وہی جو آپ فرما رہے ہیں نا جناب، تو میں اسی کو یہاں پہ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. 7023 جی جی بالکل. ابھی میرے پاس ابھی ایک منٹ، تو ابھی آپ سکرین پر دیکھیے گا. ہاں پچھلے پروگرام کا آپ کا جو گلا تھا وہ تو دور ہو گیا. نہیں میں ابھی اسی پر آتا ہوں مقبول صاحب، آپ اسی پر آتا ہوں. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ دیکھیے مبعوث ہونے کا لفظ تو استعمال ہوا ہے نا حضرت. جی جی میں اب عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے کوئی اور بات کری میں ابھی عرض کرتا ہوں. اسی حدیث کو میں آگے لا رہا ہوں جناب. مجھے یہ بتا دیں مبعوث ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی جی میں مقبول صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو حدیث کے آخر میں آئے مقبول اپنا آخر میں آئیے گا. شروع میں بھی دکھا دیں، وہ بھی دکھا دیں. وہ تو دکھا دیا، اب آخر میں آئیے گا. نہیں وہ بھی دکھا دیں نا تاکہ نہیں وہ دکھا دیا میں نے، دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ دکھا دیا، دکھا دیں نا. یہ دکھا دیا اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، دکھا دیا. نہیں اس سے پہلے وہ ایک ہی بات ہے، باسا جو ہے نا وہ ایک ہی بات ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرمائے گا. نہیں مبعوث نہیں، مقصد جیسے وہ آیت ہے نا کہ هو الذی بعث فی الامیین، اس طرح کا یہ باسا نہیں ہے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. بالکل وہی بات. نہیں مقبول صاحب یہی تو مغالطہ ہے. اب آئیے حدیث آپ کے سامنے ہے. جی ہاں میرے سامنے ہے. آخر آئیے، آخر جہاں حدیث ختم ہو رہی وہاں آئیے. ہاں جی آخر میں آئیے. آپ کے پاس ہے حدیث سامنے ہے آپ کی؟ ہاں میرے پاس ہے. پڑھیے گا آخری حصہ پڑھیے. کہاں سے؟ آخر میں جہاں ختم ہو رہی ہے. ثم یقال اخرجوا باس النار فیقال منکم فیقال من کل الف. یہ بڑے چھوٹے الفاظ میں ہے. آخر میں اور آگے جائیے، آگے آئیں. آخری جو ہے آیت وہ اس حدیث کی کالا فذالک یوم یجعل الولدان. نہیں میرے خیال میں آپ نہیں پہنچے، آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے ابھی اسی حدیث میں نے جو عرض کیا قربان جائے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے، میرے آقا جانتے تھے کہ کچھ احباب کچھ حضرات اس طرح کا آ کر مغالطہ ڈالیں گے. اسی حدیث میں اذ بعث اللہ ریحا طیبہ، اسی حدیث میں
یہ کتاب الفتن میں ہے. یہ دیکھیے اسی اب کمال یہ ہے سبحان اللہ میرے آقا تیرے قربان جاؤں میں آپ کے. یہ دیکھیے اذ باس اللہ ریحن طیبہ. اب کیا یہ جو ری ہے ہوا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے آپ نے کوئی اور حدیث کھولی ہے. نہیں الفاظ وہی ہے مطلب حدیث یہ دیکھیں نا کتاب الفتن میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں جی لیکن ابھی اب اصل میں آئندہ میں وہ پورا اس کو کر کے لاؤں گا. یہ دیکھیے کتاب الفتن. شاہ صاحب آپ پورا بیان کر لیجئے گا, ایک موقع مجھے دے دیں. اچھا آپ گفتگو کر لیں پھر میں دکھاتا ہوں. شاہ جی واپس آ جائیے. دیکھیں کہ قرآن پاک میں تو کوے کے مبعوث ہونے کی بھی بات ہوئی ہے. ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مجھے ریح کے لیے باس کا لفظ دکھا رہے ہیں. اب ریح کا اور کوے کا ایک نبی کے باس ہونے سے بہت فرق ہے شاہ صاحب. نہیں پھر آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ ہے اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ وہ ایک نبی کے لیے استعمال ہوا ہے. نبی کی اب آنے کی جو کیفیت ہے وہ جب بات ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کا تعین پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے, آپ اور میں نہیں کریں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو حضور پہلے تو آپ اس پر آئیے نا کہ لفظ جو باسا سے آپ نے مغالطہ کھایا اسی حدیث میں ری کے لیے باسا کا الفاظ ہیں کہ نہیں ہے؟ باسا کے الفاظ ہیں, وہ تو قرآن پاک میں کوے کے لیے بھی ہیں. تو پھر آپ صرف اچھا آگے آ جائیے, آگے آئیے. دیکھیں ایک اس کا مطلب یہ ہوا نہیں, اس کا مطلب ہوا کہ ایک لفظ جو ہے مثلا ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں مثلا وحی کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک لفظ کی وجہ سے دیکھیں میں آپ کو دکھا مقبول صاحب ابھی آپ دیکھیے سورہ نجم میں چلتے ہیں. دیکھیے ادھر شاہ صاحب ایک منٹ ذرا دے دیں. اچھا آپ بتائیے. ایک لفظ ہے خاتم جو کہ آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاسپورٹ جو ایشو کرتا ہے اس میں اس کے معنی لکھے ہیں مہر کے, اور گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ ہے وہ. اور آپ جو ہے نا اسی ایک لفظ کی وجہ سے ایک پورے امت کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں. ہم حکومت پاکستان کی وجہ سے نہیں مقبول صاحب, ہم اللہ کے قرآن اور حدیث پاک کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں مقبول صاحب. میں بھی آپ کو حدیث پاک سے دکھا رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں معنی کا تعین نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعین کریں گے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کو مبعوث فرمایا ہے, تو ہم اور آپ کیسے ان کو لفظ باسا ہے کہاں ہے کہ حضور جب قرآن کی ابھی میں آیتیں دکھاتا ہوں قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اپنا مقبول صاحب مشہور صاحب آپ کیسے تعین کر سکتے ہیں؟ نہیں آپ وہ حدیث کھولیں. وہ آپ میں بالکل کھولتا ہوں جناب, میں نے باسا کا لفظ دکھا دیا آپ کو. نہیں ری کے لیے باسا کا لفظ اسی حدیث میں ہے کہ نہیں؟ یہ جو حدیث آپ نے کھولی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے, یہ مختلف ہے. مضمون تو ایک ہی ہے نا؟ نہیں مضمون ایک نہیں ہے. یہ آپ وہ لفظ دکھائیں عوام کو جو آپ نے مانگا تھا, میں نے آپ کو دے دیا. اب آپ ایک سوال لے لیں. جی نمبر لکھائیے. 7023. 7023 ٹھیک ہے جناب. ابھی آپ لفظ کی ذرا کلیریفیکیشن ہم کر لیتے ہیں, لفظ کی کلیریفیکیشن کرتے ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں میں ایک منٹ منصور صاحب اپنا یہ دیکھیے گا, اب آپ ذرا غور فرمائیے. پہلے لفظ کی پھر میں آتا ہوں دوسرے سوال کی طرف آپ کا. یہ دیکھیے اپنا مقبول صاحب, یہ سورہ نحل ہے اور اس سے پہلے یہ سورہ نجم ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اوحا کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہاں ہیں. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہیں آپ دیکھیے یہ سورہ نحل وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ لفظ ایک ہیں کہ نہیں ایک جیسے؟ بے شک. معنی کا فرق کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ وہ اس کے مضمون کے لحاظ سے. ہاں بس میں یہی آپ سے کہلوانا چاہتا. اب ہم آتے ہیں مضمون کے حوالے سے. ٹھیک ہے میں آپ سے کر رہا ہوں. چلے اب آپ سوال کیجئے, میں نے آپ کو دکھا دیا, اب آپ کی بات سنتا ہوں. جی فرمائیے. ہاں جی, جب ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نبی بنا چکا ہے اور وہ قرآن پاک میں ان کا بیان بھی ہے, جیسے کہ ایک احمدی بھائی نے پہلے بھی بیان فرما دیا کہ جب وہ آیت قرآن پاک کی پڑھیں گے تو وہ ان کا دعویٰ خود بخود ہو جائے گا, اور وہ اس حدیث کا جو ہے وہ مصداق ہوگا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَيَبْعَثُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث فرمائے گا. اب
یہ آپ اس کے اوپر بعد میں تبصرہ کر لیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ مکروا ہو مکر اللہ ہو کہ انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی. جی یہ خفیہ تدبیر یہ ہے کہ سب لوگ ان کو آسمان پہ جاتا ہوا دیکھیں، یا خفیہ تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں سے بچا کر جو ہے نا کامیاب کر دے؟ تو آپ خفیہ تدبیر کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، خفیہ تدبیر مطلب یہ ہے آگے آپ نے وکان اللہ عزیزاً حکیمہ بھی پڑھا آپ نے؟ بے شک. اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے مقبول صاحب، کوئی اور سوال؟ ہاں، سوال ایک یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات جو دیے گئے تھے، بڑے بڑے معجزات دے کر بھیجے گئے تھے، تو یہود نے ان دونوں انبیاء کا انکار کیوں کیا؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جناب مقبول صاحب، بہت شکریہ. چلیں جناب، ابھی آپ کا جو سوال تھا بعثت کا، اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ سوال میں لفظ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. آئیے اب کال کوئی اور ہے؟ جی بس اگر نہیں ہے تو رہنے دیجیے گا. آج ہم نے قادیانی جو حضرات ہمارے کالر ہیں، تاکہ یہ شکوہ حضرات نہ کریں کہ ہماری کال نہیں لی گئی. جی اب آخر میں کال آپ بند کر دیجیے گا. مقبول صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ الفاظ دیکھ لیجئے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو یہاں پر وحی کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. لفظ وہی اوحا ہے، لیکن جب شہد کی مکھی کی بات ہوگی تو یہاں پر الہام کا ترجمہ کیا گیا. تو یہاں پر الہام ہے. الہام سے مراد کیا ہے؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اب آپ دیکھیے گا یہاں پر یہی الفاظ اوحا کے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں جی، الفاظ ایک ہے لیکن اس کے معنی اور مفاہیم مختلف ہوں گے. اسی طرح سے جب بعثت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت والذی بعث فی الامیین یا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، حضور علیہ السلام کے لیے قرآن نے بعثت کا لفظ استعمال کیا. اب آتے ہیں، میں مشہود صاحب اور ان کے حوالے سے عرض کروں گا بھی. آج یہ سورہ مریم آ گئی یہاں پر. ابھی شاہ جی واپس آئیے گا. ابھی میں قرآن مجید میں سورہ مریم کی طرف چلتا ہوں. جی مشہود صاحب، میں آپ کی گفتگو پر اب تبصرہ کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت کریں گے. اور جی آتے ہیں سورہ مریم کی طرف. جی یہاں سے ناظرین کرام مضمون شروع ہو رہا ہے. مشہود صاحب کا یہ کہنا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ قرآن مجید پڑھیں گے. تو میرا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پورا قرآن پڑھیں گے، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے اور دین اسلام کی وہی تعبیر و تشریح فرمائیں گے جو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. قال، عیسیٰ علیہ السلام بولے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیّا، اور اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا. ٹھیک ہے جی. اب بات ہے نبوت کی کہ مجھے اللہ پاک نے نبی بنایا. اب ہم قرآن مجید ہی سے اس کا جواب لیں گے. اللہ کا کلام چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہوں گے، ہدایت
ہے انسانیت کے لیے۔ اسی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے، اسی قرآن مجید کا بیان کریں گے، اسی قرآن مجید سے لوگوں کو رہنمائی دیں گے، اپنی کتاب کی بات نہیں کریں گے، اپنی جو ان پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کی بات نہیں کریں گے۔ کیسے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے؟ میں اس کا جواب اس وقت بھی دے چکا، لیکن اب میں ساتھ ریفرنسز بھی دکھاتا جاؤں گا تاکہ میرے کسی دیکھنے والے کو کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہ ہو۔ وَجَعَلَنِي، اب یہ آیت 30 یہاں ختم ہو گئی، آگے کیا ہے؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور اس نے مجھے مبارک کیا۔ اب اپنی برکت کا تذکرہ ہے۔ اینما کنتم، میں کہیں پر بھی ہوں، برکت ہے اللہ کا نبی جہاں پر بھی ہو صاحب برکت۔ آج نوح علیہ السلام جہاں ہے صاحب برکت، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں ہے صاحب برکت، ایون جو اہل ایمان ہے وہ صاحب برکت ہے۔ کعبۃ اللہ برکت والا ہے، پانی برکت والا ہے، تو جہاں پر بھی ہوگا برکت ہی ہوگی۔ اب تعین کرنا ہے کہ وہ جو دعویٰ ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جعلنی نبیّ، اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا، اب اس کا تعین کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کن کی طرف نبی ہیں، وہ اب آپ کو دکھاتے ہیں جناب۔ اب چلتے ہیں سورہ آل عمران میں۔ اب توجہ سے ناظرین کرام، آگے عیسیٰ علیہ السلام، یہ پورا اسی میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ والسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اب آپ دیکھیے گا، اب واپس آئیے شاہ صاحب، میں ایک اور مقام پر قرآن مجید کے جاؤں گا۔ جی یہ میں آیا جناب سورہ آل عمران میں، وہاں پر آپ نے پنگھوڑے میں کلام کا تذکرہ سنا۔ یہاں ہے سورہ آل عمران میں بی بی مریم کا تذکرہ ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے پورا مضمون، محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، اور پھر حضرت مریم کے بغیر پاس پھل آتے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں پر دعا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہاں پر آگئے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا ہے مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے مشہود صاحب عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم پڑھیں گے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہاں پر سورہ آل عمران پڑھیں گے۔ اب جب وہ سورہ آل عمران پڑھیں گے تو یہاں پر وہ یہ بھی اپنے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے کہ مجھے اللہ پاک نے کن کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وہاں تو ہے نبی ہونے کی بات، وہاں مجھے دکھا دیں کہیں پر کہ نبی کا تعین کیا گیا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے حضور علیہ السلام کے لیے سورہ اعراف میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پورے قرآن سے جمیعا کے لفظ نکال دیں، نہیں ملیں گے آپ کو۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اعراف، وہ آیت بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف، ارسلت الی الخلق کافہ، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر تو مرزا غلام احمد جو آپ کے لیڈر ہیں وہ اگر غلام رہتے تو امت ساتھ تھی، جب تک وہ غلام رہے، مجدد رہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا جی میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو، تو امت جس نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو، جیسے قرآن نے کہا کہ اللہ نے سینے میں ایک دل رکھا ہے، دو دل نہیں رکھے، یہ دل جو ہے عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، سرکار کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے، کسی اور کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کا سوال بڑا اپنے جاندار اور بڑا زور دے کے مشہود صاحب سوال کیا۔
اب اس فقیر کا جواب سنیے، اور ناظرین اکرام انشاءاللہ تعالی اہل دانش دیکھ رہے ہیں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام قرآن پڑھیں گے۔ آپ نے بڑا زور دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو شاہ صاحب کیا وہ سورہ مریم نہیں پڑھیں گے؟ یقیناً پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران نہیں پڑھیں گے؟ یقیناً پڑھیں گے۔ دونوں مقامات جب ان کے سامنے ہوں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ الحمدللہ اس فقیر کا جو دعویٰ ہے وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میری امت میں شامل ہو جاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، میری نبوت کا اقرار کرو، جبکہ مرزا صاحب کا تو معاملہ ہی الٹا ہے، وہ تو اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو قوم اور ملت اسلامیہ اس کو کیسے تسلیم کرے؟ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور تاریخی زیادتی ہوئی ہے مشہود صاحب، کبھی تنہائی میں ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے اس امت مظلوم کے ساتھ کیا حال کیا گیا ہے۔ آپ تو اپنا دکھڑا روتے ہیں، کبھی ہمارا دکھڑا بھی سنیے، کبھی ہمارا دکھ بھی دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، میں قتل و غارت کے خلاف ہوں۔ اگر پاکستان میں بھی کوئی اقلیت میں ہے، اس کا تحفظ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب بابری مسجد کو مسمار کیا گیا تو لاہور کے اندر ہندوؤں کے مندر تھے، جائن مندر، وہاں کچھ جوشیلے نوجوان اس کو گرانے کے لیے آئے تو علماء کرام سامنے کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہمارا دکھ یہ ہے، ہمارا شکوہ جو ہے وہ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ غلام ہیں، دعویٰ ان کا صرف غلامی تک رہتا تو کسی کو بات کرنے کی کیوں جرت ہوتی؟ جرت تب ہوئی جب نبوت کا کہا کہ میں نبی ہوں، اور امت کا عقیدہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں، حضور کی ولادت سے پہلے ان کو نبوت ہے، وہ آئیں گے تو میں پھر اس پر الحمدللہ اور اس پر قائم ہوں۔ اور وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس پر آج آپ نے کلام نہیں کیا پچھلے پروگرام میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، مصدق ہیں، رسول آ رہے، تو جن ثم جاءکم، پہلے نبی آ چکے، اب حضور علیہ السلام آئے، جن کی تصدیق کریں گے وہ مصدقہ نبی ہوں گے، اور جن کی تصدیق حضور نہیں کر رہے ہیں وہ غیر مصدقہ ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جناب، اگر جو حضرات میرے پروگرام میں شروع میں میرے ساتھ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو اب پروگرام کو جوائن کیے ہیں شاید وہ، تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھی پڑھیں گے جناب، عیسیٰ علیہ السلام یہ آیت پڑھیں گے، وَيُكَلِّ، یہ کلام کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کس کا کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا پنگھوڑے میں، جھولے میں، وَكَهْلًا، پکی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ خاصوں میں ہوگا۔ قالت، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں سیدہ مریم بولی، رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ پاک جب چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، جب کسی کا حکم فرمائے اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے دیگر بشر انسانی سے، بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے مجھ سے جو کلام کیا، کہتے ہیں کہ جی کوئی اور مثال لائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک ہی مثال ہے بغیر باپ کے، آپ کہتے ہیں جی آسمان پر اٹھائے جانے کی کوئی اور مثال لائیں، تو قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ، بقیہ کسی کی کشتی کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کی نار کے جو ہے وہ گلزار ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہاں دیکھیے جناب محترم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ،
اور اللہ اسے سکھائے گا، والحکمت، حکمت سکھائے گا، والتوراۃ والانجیل، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ یہ دیکھیے جناب مشہود صاحب وہاں ہے وجعلنی نبیّا، اب اس کی یہاں شرح ہو گئی، اس کو مقید کر دیا گیا کہ نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، مگر کس کی طرف رسول ہیں؟ اللہ کے کلام قرآن کی واضح آیت کے ہوتے ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی طرف آ کر دعویٰ کریں گے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ آیت دیکھ لی آپ نے جناب؟ وَرَسُولًا، آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا جناب۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہ صاحب جب وہ آئیں گے تو قرآن پڑھیں گے تو پھر جناب شاہ صاحب آپ کے تو بات کی ردگہ ہو گیا۔ یہ آیت ہے وَرَسُولًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 وَرَسُولًا، میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا، یہ کن کا تذکرہ ہے؟ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب شاہ جی ذرا واپس آئیے، میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں سورہ اعراف پر۔ مشہور صاحب آئیے اللہ کے کلام سے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب میں آیا جناب سورہ اعراف میں، ادھر دکھایا میں نے آپ کو رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی پڑھیں گے جناب مشہود صاحب، جی یہ قرآن مجید دکھائیے گا جناب شاہ جی۔ جی یہاں دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ سورہ اعراف ہے، 9واں پارہ، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر قال عذابی اصیب بہ من اشاء۔ اب آپ دیکھیے گا یہاں پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے مشہور صاحب؟ یقیناً پڑھیں گے، یہ ہے قرآن پاک۔ اب آئیے اس میں پڑھی، آپ تو صرف سورہ مریم تک بات کر کے تو نتیجہ نکالنا چاہتے تھے۔ یأمرہم بالمعروف، یہ دیکھ لیجئے گا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ۔ یہ آئیے جناب وہاں میں نے دکھایا وَرَسُولًا اِلَىٰ بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی پڑھیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 مشہور صاحب عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے؟ یقیناً اس وقت آپ ٹی وی کے سامنے مجھے یہی جواب دے رہے ہوں گے، ہاں جی شاہ جی پڑھیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی پڑھ رہے ہیں، قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 58۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ آیت پڑھیں گے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے حبیب سید المرسلین میرے محبوب، قل فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو۔ تو یہ آیت کیا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تمہاری طرف رسول۔ تو اس جمیعا میں کیا عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور تو رسول اللہ ہوئے، بقیہ جو بھی اس وقت ہوں گے، میری بات توجہ سے سنیے گا مشہور صاحب، انی رسول اللہ، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بعد اس وقت جتنی بھی مخلوق ہوگی، یا ایھا الناس میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں کہ نہیں؟
جب عیسیٰ علیہ السلام یا ایھا الناس میں شامل ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے رب العالمین فرما رہا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ جب حضور کی اس آیت مقدسہ کو، تعارف کو جب عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے کہ اس وقت تو رسول، اللہ کے رسول، نبی پاک ہیں، اس آیت کے ہوتے ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ گمان کریں گے کہ اب میں اپنی رسالت کا اعلان کروں؟ جب وہ تو اقرار کر کے آئے عالم ارواح میں، میثاق میں عیسیٰ علیہ السلام میں اقرار کیا کر کے آئے ہیں؟ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اس قالو میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل۔ عالم ارواح میں جب عیسیٰ علیہ السلام اقرار کر کے آئے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 82، جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں اقرار کر کے آئے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اس آیت کے ہوتے ہوئے، اس آیت کے ہوتے ہوئے، رسولا الی بنی اسرائیل کے ہوتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آ کر حضور کی رسالت کا جب اعلان ہو چکا، قرآن اعلان کر رہا ہے، ادب والا تو نہیں کہہ سکتا، عقل والا تو نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ہوتے ہوئے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کرے۔ کسی کو جرت نہیں ہو سکتی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول بن کر آ گئے، اب اس کے بعد یہ آیت ہے جناب، میں یہ آیت بھی کوٹ کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں شاہ جی، واپس آ جائیے، اور بھی میرے پاس بڑے دلائل ہیں جناب مشہود صاحب۔ 15 دنوں کے بعد آپ سورہ مریم کی آیت کو لائے تو الحمدللہ اس فقیر نے اپنا جو ما فی الضمیر تھا وہ پیش کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کرام، الحمدللہ اب اچھا جی پڑے ہیں جی، 5 منٹ بھی بڑے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب ہمارے کالر عطاء المنان صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی طرف۔ جی وہ آیت مقدسہ ناظرین کرام، وما قاتلوہ یقیناً، وہ آیت مقدسہ میں نے آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ڈسپلے بھی کر دوں تاکہ آپ سامنے دیکھ لیں، اور جو میرا موقف ہے وہ بھی واضح طور پر جو ہے وہ آ جائے کہ میں عطاء المنان صاحب، ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی بات ہے کہ وہ زندہ کیسے ہیں، آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا گیا، تو وہ انہوں نے ایک تو یہ بھی اقرار کیا کہ ہم بھی بعض مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، بعض مقامات پر ہم آسمان کی نسبت دیتے ہیں۔ میں نے سورہ ملک کی آیت کی بات کی ہے، اور پھر اسی طرح سے ناظرین کرام آئیے اللہ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے، اللہ آسمانوں پہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ آسمانوں میں مقید ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن جب اعلیٰ اور عرفہ کی بات کی جاتی ہے تو نسبت رب العالمین کی طرف دی جاتی ہے۔ ابھی میں وہ مقام بھی دکھاتا ہوں تاکہ ناظرین کرام واضح طور پر جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، چونکہ 5 منٹ باقی ہیں تو جی سورہ نساء آیت نمبر 157، سورہ نساء آیت نمبر 157 جناب یہ دیکھیے جناب، یہ آ گیا جناب جی، سورہ نساء ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہاں پر بھی رسول اللہ ہے۔ میں نے وہ رسولاً الی بنی اسرائیل نازل کیا، اس کو یاد رکھیے گا تاکہ مشہود صاحب جو ہے وہ جو کہتے تھے مجھے سمجھائیے، کنفیوز تھے، تو الحمدللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم،
आगे देखिए, ये है मकाम वमा क़तलूहु यकीनन बर रफ़ाहुल्लाहु इलैहि। अब आपके सामने है नाज़रीन कराम, मेरा मौक़िफ़ ये था यहाँ पर वमा क़तलूहु, और बेशक उन्होंने उसे कत्ल ना किया। ये हु की ज़मीर, आप देखिए हु की ज़मीर, हु से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम। किसके कत्ल की नफ़ी हो रही है? ईसा अलैहिस्सलाम की। तो ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? जिस्म और रूह दोनों का नाम। इस कुरान फरमा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, बल, लफ्ज़ बल आ गया, बल्कि, यानी पहले जिसकी नफ़ी है अब बल के ज़रिए इस बात है। इस बात किस बात का है? रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। अब जिंदा है, अगर डेथ हो गई है तो उठाया, तो उसका क्या अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर क्या हुई? अभी आप कह रहे थे अपने मकबूल साहब के जी सब के सामने आसमानों में, तो किस सब के सामने किसको पता चला? वो भी तो उठाया गया, तो खुफिया ही था ना। किसी को क्या खबर थी कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए? तो वो भी जनाब मकबूल साहब खुफिया ही तदबीर थी। अब आप देखिए, वकाना कान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, गालिब हिकमत वाला है। ये आसमानों पर उठाया जाना, इस बात को अल्लाह पाक इतने जलाल के साथ, और फिर यहां पर देखिए कि यह तज़किरा किया गया कि अजीज़न हकीमा, ये आपके सामने मैंने अर्ज़ किया। अब आप सवाल, आखिरी बात अर्ज़ करूंगा। अब अगर कोई कहे कि जनाब आसमान की निस्बत है, वो भी मैं जाते हुए, चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं अपना बस 1 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म करके इजाज़त चाहूँगा। बकिया जो हदीस है मुस्लिम शरीफ की मेरे पास है, लेकिन अभी चूँकि कैमरे से वो दिखाना, और ये भी मेरे पास हदीस पाक है, लेकिन इसको मैं आइंदा डाउनलोड करके, और इसी इंशाअल्लाह ताला बासा के अल्फाज हैं, तो वो मैंने बता दिया कि हवा के लिए भी हैं, और नबीउल्लाह के, और मशहूर साहब वहाँ नबीउल्लाह के अल्फाज। मैंने कहा जिस नबी का मैं हदीस में मकाम दिखाऊंगा, जिस नबी का तज़किरा होगा तो साथ नबीउल्लाह तो आएगा, इसलिए उसके आने से जो है ये कहा हुआ, और मैंने जितनी हदीस हैं वो आपको दिखा दी। यहाँ पर ये देख लीजिएगा आसमान की निस्बत कुरान मजीद में, ये देखिए जरा, ताकि ये भी आपका, और दिखा के मैं इजाज़त चाहूँगा। बकिया जो रह गया है कोई सवाल, तो इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इसको दिखाऊंगा। ये देखिएगा, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, और हम देख रहे हैं, कद नरा, अल्लाह ताला फरमा रहा है, कद नरा, हम देख रहे हैं, तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ, ये फिस समा आसमान की तरफ है, मस्जिद क़िबलतैन में, तो अल्लाह ताला की निस्बत आसमान की तरफ हुई का ना हुई? ये आपके सामने है। तो बकिया मिर्ज़ा साहब की जो रेफरेंसेस है वो भी आइंदा प्रोग्राम में दिखाऊंगा। जी नाज़रीन कराम, इस फ़कीर ने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से कलाम किया है। मुझे उम्मीद है आप हज़रात ने समात किया होगा। मैं जो फ़ीडबैक चाहिए होगी आपकी, टीवी पर आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आज ये हज़रात शिकवा नहीं कर सकते कि हमसे मुकालमा नहीं किया, शाह साहब ने कॉल हमारी अटेंड नहीं की। एक ही वो जमाल साहब हैं, तो उनकी कॉल आई थी। बकिया डॉक्टर यहिया साहब, अदल से काम लीजिएगा, आपका जो डायलॉग वाला मामला है वो जारी है। इजाज़त चाहता हूँ, ज़िंदगी रही। अगले जुमातुल मुबारक को रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।